आज की वीडियो में हम आपको इब्राहा के बारे में बताएंगे कि इब्राहा कौन था, उसने खाना काबा पर हमला क्यों किया था और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा की हिफाजत के लिए किसको पुकारा था। मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। याद रहे कि ये वाक़या फ़िल भी कहलाता है और जिस साल ये वाक़या पेश आया उस साल को आमुल फ़िल कहा जाता है। जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी। इस वाक़े को वाक़या फ़ील क्यों कहते हैं? तारीख के मुताबिक नज्जाशी शाह हबशा ने इब्राहा को सूडान का हाकिम और रियाद को यमन का हाकिम मुकर्रर किया था। कुछ अरसे बाद इब्राहा ने यमन पर हमला कर दिया। रियाद को भी इस हमले की खबर पहले से ही मिल गई, इसलिए वो भी अपनी फ़ौज लेकर मुकाबले के लिए निकला। दोनों अफवाज सूडान और यमन की सरहद पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई। रिवायत बताती हैं कि इब्राहा का कद भी छोटा था और वह इंतहाई बदसूरत भी था। उसके मुकाबले में रियाद लंबे कद का खूबसूरत और मजबूत शख्स था। नाज़रीन कहते हैं कि रियाद को इस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब इब्राहा ने उसे मुकाबले की दावत दी। दरअसल ये इब्राहा की एक चाल थी जिसे उसका मद्दे मुकाबल समझ नहीं सका और मुकाबले में कूद पड़ा। रियाद ने अपनी तलवार पूरी कुव्वत से इब्राहा पर मारी, मगर वो बड़ी सूरत से अपने मुहाफिज के पीछे हो गया। उस वार से वो मुहाफिज पूरी तरह जख्मी हो गया। फिर रियाद को संभलने से पहले इब्राहा के एक दूसरे मुहाफिज ने अचानक हमला करके रियाद को मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से इब्राहा का नाम इब्राहा अशरम यानी बेशरम पड़ गया था। रिवायत बताते हैं कि रियाद की मौत के बाद उसकी फ़ौज ने इब्राहा को अपना सरदार तस्लीम कर लिया और इस तरह से इब्राहा का यमन पर भी तसल्लुत कायम हो गया। उसकी खबर जब शाह हबशा को मिली तो उसको सख्त गुस्सा आया और उसने जवाब तलबी के लिए इब्राहा को ख़त लिखा। रिवायत बताते हैं कि इब्राहा ने मक्कारी से काम लेते हुए और अपनी हुकूमत और जान बचाने के लिए जवाबी ख़त में लिखा, मैं आपका खादिम हूँ। मुझे जासूस ने इतला दी थी कि रियाद सूडान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं उसकी पेशकदमी रोकने के लिए निकला था और फिर हमला करने में सबकत भी उसी ने की थी और यूं वो मुकाबले में मेरे हाथों मारा गया। मैं आपका पुराना खादिम हूँ और हमेशा आपका ही खादिम रहूँगा। सूडान और यमन की सरजमीन अभी तक आपके ज़ेर तसल्लुत ही है। रिवायत बताते हैं कि शाह हबशा इब्राहा के इस जवाब से बहुत खुश हुआ और इस तरह से न सिर्फ बादशाह की तरफ से माफ़ी मिल गई थी बल्कि यमन की सरदारी भी उसे सौंप दी गई। और याद रहे कि यमन का हाकिम बनने के बाद ही ये वाक़या पेश आया जिसमें इब्राहा ने खाना काबा पर हमला किया और अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हुआ। नाज़रीन, आइए आपको इस वाक़े की तफसील बता दें कि इब्राहा ने खाना काबा पर हमला क्यों किया था और उसका अंजाम क्या हुआ था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इब्राहा एक ईसाई हाकिम था जो यमन पर मुकर्रर था। कहते हैं कि हज के दिनों में इब्राहा ने जब देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं तो उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया पत्थरों का है। उसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया गया हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। नाज़रीन, इब्राहा चूंकि ईसाई था, सारी बात सुनने के बाद उसने कहा, मसीह की कसम मैं तुम लोगों के लिए उससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया, उसमें कई दरवाजे रखवाए, उसमें सोने के पत्रे जड़वाए, उसके दरमियान में जो जवाहर लगवाए, उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया। रिवायत बताती है कि उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, उसमें एतकाफ़ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि अरब के एक शख्स नफेल खशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि इब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। इब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ, कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है, मैं इसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को तफसीलात लिखती उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। रिवायत बताती है कि हाथी इस कदर बड़ा था कि उतना बड़ा हाथी रोए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो अपनी फ़ौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो इब्राहा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए।
रिवायत बताते हैं कि उन ऊँटों में अब्दुल मुतलिब के ऊँट भी थे। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि नफ़ील भी इस लश्कर में इब्राह के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुतलिब का दोस्त था। अब्दुल मुतलिब उससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफ़ील ने इब्राह से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुतलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शर्फ और बुजुर्गी से हासिल है, लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है, लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुतलिब का तारुफ था। इब्राह ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। इब्राह ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाए। उनकी बात सुनकर इब्राह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई। नाज़रीन, इब्राह की यही बात सुनकर अब्दुल मुतलिब ने जो जवाब दिया, वो जो बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज है। रिवायत में आता है कि इब्राह की गुफ्तगू के जवाब में अब्दुल मुतलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा, मुझे उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, कितना खूबसूरत जवाब है और उनका अल्लाह की ज़ात पर कैसा यकीन और भरोसा था। सुबहान अल्लाह। कहते उनकी बात सुनकर इब्राह ने हुक्म दिया, इनके ऊँट इनको वापस दे दिए जाए। जब उन्हें उनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने उसके सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गजबनाक हो। फिर अब्दुल मुतलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरखास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तो अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से इब्राह अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। रिवायत बताते हैं कि वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबें लगाई, आंकस चुभाई, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजुर्बा बार बार किया। नाजरीन, रिवायत में आता है कि आखिर इब्राह ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में से कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर भी उसका असर ना हुआ। कहते हैं कि इब्राह के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समुद्र की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आई। दूसरी तरफ अब्दुल मुतलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबे के दरवाजे की जंजीर पकड़कर इब्राह और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। हजरत अब्दुल मुतलिब की दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। इब्राह का लश्कर फतह ना हासिल कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो इब्राह का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। रिवायत बताते हैं कि उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने इब्राह के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह के ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। इब्राह का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। नाज़रीन, कहा जाता है कि हाथी सैकड़ों की तादाद में थे, सब के सब खाए हुए भूस की मानित हो गए, जैसा कि सूरह फील में आता है। रिवायत बताते हैं कि इब्राह और उसके कुछ साथी तबाही का मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। इब्राह के बारे में तबकात में लिखा है कि उसका जिस्म का एक एक उज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुतलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमलावर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत उनके हाथ लगा। रिवायत बताती हैं कि बेशुमार सामान हाथ आया, माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। रिवायत के मुताबिक लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें इब्राह के हाथी का महावत भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। नाज़रीन, यूं अल्लाह ताला के लश्कर ने इब्राह को शिकस्त दी और बैतुल्लाह यानी खाना काबा के मालिक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई।
اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسے دے ہوئے مخلوق کو ابابیل جیسے چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ہاتھی کو عربی زبان میں فیل کہتے ہیں، اسی لیے اس واقعے کو واقعہ فیل بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں یہی واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا ہے، اور سورت کا نام اسی واقعے کی نسبت سے سورہ فیل رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ دراصل انسانیت کے غور و تفکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور سرکشی کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوتے ہیں۔ ابراہ نے جب سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ادنا مخلوق کے ذریعے تباہ و برباد کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ روایت کے مطابق یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ ناظرین، واقعہ فیل دراصل حضرت عبد المطلب کے دور کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، اور آپ کی زندگی کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر کھنگر یعنی پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ ناظرین، اس صورت کی تفسیر میں ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے قریش پر جو اپنی خاص نعمت انعام فرمائی تھی اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جس لشکر نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ وہ کعبے کے وجود کو مٹائیں ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی تمام فریب کاریاں، ان کی تمام قوتیں سلب کر لیں اور انہیں برباد و غارت کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ لوگ مذہباً نصرانی تھے لیکن دین مسیح کو مسخ کر دیا تھا، قریباً بت پرست ہو گئے تھے۔ انہیں اس طرح نامراد کرنا یہ گویا پیش خیمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ ناظرین، اکثر تاریخ دان حضرات کا یہی قول ہے، تو گویا رب العالمین فرما رہا کہ اے قریشیو، حبشہ کے اس لشکر پر تمہیں فتح تمہاری بھلائی کی وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس میں ہمارے گھر کا بچاؤ تھا، جسے ہم شرف بزرگی، عظمت و عزت میں اپنے آخر الزماں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بڑھانے والے تھے۔ ناظرین، اصحاب فیل جسے ابرہہ کا لشکر بھی کہا جاتا ہے، اس کا واقعہ تو بیان ہو چکا ہے۔ البتہ ابن کثیر اس واقعے کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ ذوالنواس جو مشرک تھا، جس نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو کھائیوں میں قتل کیا تھا، جو سچے نصرانی تھے اور تعداد میں تقریباً 20,000 تھے، سارے کے سارے شہید کر دیے گئے تھے۔ صرف 2 زولسپان ایک بچا جو ملک شام جا پہنچا اور کیسر روم سے فریاد رسی چاہی۔ یہ بادشاہ نصرانی مذہب پر تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ شاہ نجاشی کو لکھا کہ اس کے ساتھ اپنی پوری فوج کر دو، اس لیے کہ یہاں سے دشمن کا ملک قریب تھا۔ اس بادشاہ نے رباط اور ابوکسوم ابرہہ بن سبا کو امیر لشکر بنا کر بہت بڑا لشکر دے کر دونوں کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ لشکر یمن پہنچا اور یمن کو اور یمنیوں کو تاخت و تاراج کر دیا۔ ذوالنواس بھاگ کھڑا ہوا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ ان لوگوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور سارے یمن پر شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ دونوں سردار یہاں رہنے سہنے لگے۔ لیکن کچھ تھوڑی مدت کے بعد ان میں ناچاکی ہو گئی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں نے آمنے سامنے صفیں باندھ لی اور لڑنے کے لیے نکل آئے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ عام حملہ ہوتا، ان دونوں سرداروں نے آپس میں کہا کہ فوجوں کو لڑانے اور لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت، آؤ ہم تم دونوں میدان میں نکلیں اور ایک دوسرے سے لڑ کر فیصلہ کر لیں، جو زندہ بچ جائے ملک و فوج اس کی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور دونوں میدان میں نکل آئے۔ ارباط نے ابرہہ پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے چہرہ خون خون کر دیا، ناک، ہونٹ اور منہ کٹ گیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ ابرہہ کے غلام عتودہ اس موقع پر ارباط پر ایک بے پناہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابرہہ زخمی ہو کر میدان سے زندہ واپس بھاگ گیا۔ علاج معالجے سے زخم اچھے ہو گئے اور یمن کا یہ مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔ کہتے ہیں نجاشی شاہ حبشہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو سخت غصے ہوا اور ایک خط ابرہہ کو لکھا، اسے بڑی لعنت و ملامت کی اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تیرے شہروں کو پامال کر دوں گا اور تیری چوٹی کاٹ لاؤں گا۔ ابرہہ نے اس کا جواب نہایت عاجزی سے لکھا اور قاصد کو بہت سارے ہدیے دیے اور ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھر دی۔
اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے اور اپنے خط میں اپنے قصوروں کی معافی طلب کی اور لکھا کہ یہ یمن کی مٹی حاضر ہے اور چوٹی کے بال بھی، آپ اپنی قسم پوری کیجیے اور ناراضی معاف فرمائیے۔ اس سے شاہ حبشہ خوش ہو گیا اور یہاں کی سرداری اسی کے نام کر دی۔ اب ابراہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں یہاں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا گرجا تعمیر کر رہا ہوں کہ اب تک دنیا میں ایسا نہ بنا ہو، اور پھر اس نے گرجا گھر کا بنانا شروع کیا۔ کہتے بڑے اہتمام اور کروفر سے بہت اونچا، بہت مضبوط، بےحد خوبصورت اور منقش و مزین گرجا بنایا۔ اس قدر بلند تھا کہ چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر پڑتی تھی، اسی لیے عرب اسے کلیس کہتے، یعنی ٹوپی پھینک دینے والا۔ اب ابراہ اشرم کو سوجی کے لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے حج کے اس کا حج کریں، اپنی ساری مملکت میں اس کی منادی کرا دی۔ عدنانیہ اور کہتانیہ عرب کو یہ بہت برا لگا، ادھر سے قریش بھی بھڑک اٹھے۔ تھوڑے دن میں کوئی شخص رات کے وقت اس کے اندر گھس گیا اور وہاں پخانہ کر کے چلا آیا۔ چوکیداروں نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو خبر پہنچائی اور کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے، چونکہ آپ نے ان کا کعبہ روک دیا ہے، لہٰذا انہوں نے جوش اور غضب میں آ کر یہ حرکت کی ہے۔ کہتے ابراہ نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں مکہ پہنچوں گا اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ناظرین، ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ چند ملے جلے نوجوان قریشیوں نے اس گرجا میں آگ لگا دی تھی۔ اس وقت ہوا بھی بہت تیز تھی، سارا گرجا جل گیا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس پر ابراہ نے بہت بڑا لشکر ساتھ لے کر مکہ پر چڑھائی کی تاکہ کوئی روک نہ سکے، اور اپنے ساتھ ایک بڑا اونچا اور موٹا ہاتھی لے جسے محمود کہا جاتا تھا۔ اس جیسا ہاتھی اور کوئی نہ تھا۔ شاہ حبشہ نے ہاتھی اس کے پاس اسی غرض سے بھیجا تھا۔ 8 یا 12 ہاتھی اور بھی ساتھ تھے۔ یہ کعبے کے ڈھانے کی نیت سے چلا، یہ سوچ کر کہ کعبہ کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا، ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواریں بیت اللہ کی جڑ سے گرا دیں گے۔ کہتے ہیں جب اہل عرب کو یہ خبریں معلوم ہوئیں تو ان پر بڑا بھاری اثر ہوا۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو ہم ضرور اس سے مقابلہ کریں گے اور اسے اس کی اس بد کرداری سے روکیں گے۔ ایک یمنی شریف سردار جو وہاں کے بادشاہوں کی اولاد میں سے تھا، جسے ذوالنفر کہا جاتا تھا، یہ کھڑا ہو گیا، اپنی قوم کو اور کل آس پاس کے عرب کو جمع کیا اور اس بدنیت بادشاہ سے مقابلہ کیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عربوں کو شکست ہوئی اور ذوالنفر اس خبیث کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ اس نے اسے بھی ساتھ لیا اور مکہ شریف کی طرف بڑھا۔ ناظرین، ابن کثیر فرماتے ہیں خصم قبیلے کی زمین پر جب یہ پہنچا تو یہاں نفیل بن حبیب خصامی نے اپنے لشکروں سے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابراہ نے انہیں بھی مغلوب کر لیا اور نفیل بھی قید ہو گیا۔ پہلے تو ظالم نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن پھر قتل نہ کیا اور قید کر کے ساتھ لے لیا تاکہ راستہ بتائے۔ کہتے ہیں ابراہ جب طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے اس سے صلح کر لی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بت خانوں کو، جس میں لات نامی بت تھا، یہ توڑ دے۔ اس نے بھی ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ انہوں نے ابو رغال کو اس کے ساتھ کر دیا کہ تمہیں وہاں کا راستہ بتائے گا۔ روایت کے مطابق ابراہ جب مکے کے بالکل قریب مغمس کے پاس پہنچا تو اس نے یہاں پر پڑاؤ کیا۔ اس کے لشکر نے آس پاس مکہ والوں کے جو جانور اونٹ وغیرہ چر چگ رہے تھے سب کو اپنے قبضے میں کیا۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ تو صرف عبد المطلب کے تھے۔ اسود بن مقصود جو اس کے لشکر ہرول کا سردار تھا، اس نے ابراہ کے حکم سے ان جانوروں کو لوٹا تھا۔ اب ابراہ نے اپنا قاصد حناتا ہمیری مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکہ والوں سے لڑنے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں، اگر مکہ والے اس کے بچانے کے در پہ ہوئے تو لامحالہ مجھے ان سے لڑائی کرنا پڑے گی۔ حناتا جب مکہ میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا بڑا سردار عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ یہ عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے نہ ہمیں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی آپ حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو ہمت و قوت نہیں۔ کہتے ہیں حناتا نے کہا اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلے چلیے۔ عبد المطلب ساتھ ہو لیے۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو ہیبت میں آ گیا۔ عبد المطلب گورے چٹے سڈول اور مضبوط قوی والے حسین و جمیل انسان تھے۔ دیکھتے ہی ابراہ تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھ کے کیا چاہتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لے لیے ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ان سے کہہ دے کہ پہلی نظر میں تیرا روب مجھ پر پڑا تھا اور میرے دل میں تیری وقت بیٹھ گئی تھی، لیکن پہلے ہی کلام میں تو نے سب کھو دی۔ اپنے 200 اونٹ کی تو تجھے فکر ہے اور اپنے اور اپنی قوم کے دین کی تجھے فکر نہیں۔ میں تو تم لوگوں کی عبادت خانہ توڑنے اور اسے خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ سن اے بادشاہ،
اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے انہیں بچانے کی کوشش میں ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ کا ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔ اس پر یہ سرکش کہنے لگا کہ اللہ بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا بہتر ہے وہ جانے اور تو جان۔ ناظرین، روایت میں یہ بھی مروی ہے کہ اہل مکہ نے تمام حجاز کا تہائی مال ابرہہ کو دینا چاہا کہ اپنے اس بد ارادے سے باز آئے، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ خیر، عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر چل دیے اور آ کر قریش کو حکم دیا کہ مکہ بالکل خالی کر دو اور پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ اب عبد المطلب اپنے ساتھ قریش کے چیدہ چیدہ لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آیا اور بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا تھام کر رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی شروع کیں کہ باری تعالیٰ ابرہہ اور اس کے خونخوار لشکر سے اپنے پاک اور ذی عزت گھر کو بچا لے۔ ناظرین، عبد المطلب نے کن الفاظ میں دعا کی ہم بیان کر چکے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گیا۔ یہ بھی مذکور ہے کہ جاتے ہوئے قربانی کے 100 اونٹ بیت اللہ کے ارد گرد نشان لگا کر چھوڑ دیے تھے، اس نیت سے کہ اگر یہ بد دن آئے اور انہوں نے اللہ کے نام کی قربانی کے ان جانوروں کو چھیڑا تو عذاب الہی ان پر اترے گا۔ کہتے ہیں دوسری صبح ابرہہ کے لشکر میں مکہ جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنا خاص ساتھی جس کا نام محمود تھا اسے تیار کیا، لشکر میں کمر بندی ہو چکی تھی اور مکہ شریف کی طرح منہ اٹھا کر چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت نفیل بن حبیب جس سے راستے میں لڑا تھا اور اب بطور قیدی کے اس کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھا اور شاہی ہاتھی کا کان پکڑ لیا اور کہا محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محترم شہر میں یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی پہاڑی میں جا چھپا۔ کہتے ہیں محمود ہاتھی سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب 1000 جتن فیل بان کر رہے ہیں، لشکری بھی کوششیں کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں۔ سر پر آنکس مارے، ادھر ادھر سے بھالے اور برچھے مارے، آنکھوں میں آنکس ڈال رہے ہیں، غرض تمام جتن کر لی لیکن ہاتھی جنبش بھی نہیں کرتا۔ پھر بطور امتحان کہ اس کا منہ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جھٹ سے کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ گیا۔ مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھی بھاگا بھاگا گیا۔ پھر مکہ شریف کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا، وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا شروع کیا۔ دیکھا کہ ایک گھٹا ٹوپ پرندوں کا جھرمٹ بادلوں کی طرح سمندر کے کنارے کی طرف سے امڈا چلا آ رہا ہے۔ ابھی پوری طرح دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ وہ جانور سر پر آ گئے۔ چاروں طرف سے سارے لشکر کو گھیر لیا اور ان میں ہر ایک کی چونچ میں ایک مسور یا ماش کے دانے برابر کنکری تھی اور دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں۔ یہ ان پر پھینکنے لگے، جس پر یہ کنکری آن پڑی وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اب تو اس لشکر میں بھاگڑ پڑ گئی، ہر ایک نفیل کرنے لگا، کیونکہ اسے ان لوگوں نے اپنا رہبر اور راستہ بتانے والا سمجھ رکھا تھا۔ نفیل تو ہاتھی کو کہہ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور دیگر اہل مکہ ان لوگوں کی یہ درگت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور نفیل وہیں کھڑا یہ اشار پڑھ رہا تھا، جس کا مطلب ہے اب جائے پناہ کہاں ہے، جبکہ اللہ خود طاق میں لگ گیا ہے۔ سنو اشرم بدبخت مغلوب ہو گیا، اب یہ پنپنے کا نہیں۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ نفیل نے اس واقعے کے متعلق اور بھی بہت سے اشعار کہے، جن میں اس واقعے کو بیان کیا اور کہا کاش کہ تو اس وقت موجود ہوتا جبکہ ان ہاتھی والوں کی شامت آئی ہے اور وادی محسب میں ان پر عذاب کے سنگریزے برسے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے لشکر یعنی پرندوں کو دیکھ کر قطن سجدے میں گر پڑتا۔ ہم تو وہاں کھڑے حمد رب کی راگنیاں لاپ رہے تھے، گو کلیجے ہمارے بھی اونچے ہو گئے تھے کہ کہیں کوئی کنکر ہمارے کام بھی تمام نہ کر دے۔ نصرانی منہ موڑے بھاگ رہے تھے اور نفیل پکار رہے تھے، گویا کہ نفیل پر ان کے باپ دادوں کا کوئی قرض تھا۔ ناظرین، یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پرندوں کی فوج کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا۔ یہ پرندے کیسے تھے، اس حوالے سے روایت مختلف ہیں۔ واقعی فرماتے ہیں پرندے زرد رنگ کے تھے، کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے، ان کے پاؤں سرخ تھے، اور روایت میں ہے کہ جب محمود ہاتھی بیٹھ گیا اور پوری کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا تو انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا۔ اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کی پیشانی پر کنکری پڑی اور بلبلا کر پیچھے ہٹا اور پھرا، اور ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر برابر کنکریاں آنے لگیں، اکثر تو وہیں ڈھیر ہو گئے، اور بعض جو ادھر ادھر بھاگ نکلے ان میں سے کوئی جانبر نہ ہوا۔ بھاگتے بھاگتے ان کے اعضاء کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے اور بالآخر جان سے جاتے تھے۔ ابرہہ بادشاہ بھی بھاگا لیکن ایک ایک عضو بدن جھڑنا شروع ہوا، یہاں تک کہ خصم کے شہروں میں سے سنا میں جب وہ پہنچا تو بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا، وہیں بلک بلک کر دم توڑا اور کتے کی موت مرا، دل تک پھٹ گیا۔ اس لشکر کی پسپائی پر قریشیوں کو بڑا مال ہاتھ لگا۔ روایت بتاتی ہیں کہ عبد المطلب نے تو سونے سے ایک کنواں پر کر لیا تھا۔ زمین عرب میں آبلہ اور چیچک اسی سال پیدا ہوتے ہوئے دیکھے گئے اور اسی سال
سپن اور ہنزل وغیرہ کے کڑوے درخت بھی زمین عرب میں دیکھے گئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بازبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ نعمت یاد دلاتا ہے اور گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے گھر کی اسی طرح عزت و حرمت کرتے رہتے اور میرے رسول کو مانتے تو میں بھی اسی طرح تمہاری حفاظت کرتا اور تمہیں دشمنوں سے نجات دیتا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابابیل جمع کا صیغہ، اس کا واحد لغت عرب میں پایا نہیں گیا۔ سجیل کے معنی بہت سی سخت، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو فارسی لفظوں سے مرکب ہے، یعنی سنگ اور گل، یعنی مٹی اور پتھر۔ اسی طرح فرماتے ہیں سجیل وہ ہے جس میں پتھر ماں مٹی کے ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ لفظ اسفن جمع ہے اسفا کی، اور اسف کہتے ہیں کھیتی کے ان پتوں کو جو پک نہ گئے ہوں۔ ناظرین، جہاں تک لفظ ابابیل کی بات ہے تو اس کے معنی ہے گروہ گروہ، جھنڈ، بہت سارے، پے در پے، جمع شدہ، ادھر ادھر سے آنے والے۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ اس کا واحد ابیل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان پرندے کی چونچ تھی پرندوں جیسی اور پنجے کتوں جیسے۔ اسی طرح اکرمہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سبز رنگ کے پرندے تھے جو سمندر سے نکلے تھے، ان کے سر درندوں جیسے تھے، اور اقوال بھی ہیں یہ پرند باقاعدہ ان لشکریوں کے سروں پر باندھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر چیخنے لگے، پھر پتھراؤ کیا، جس کے سر میں لگا اس کے نیچے سے نکل گیا اور دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، جس عضو پر گرا وہ عضو ساکت ہو گیا، ساتھ ہی تیز آندھی ہے جس سے اور آس پاس کے کنکر بھی ان کی آنکھوں میں گھس گئے اور سب تہو بالا ہو گئے۔ اکرمہ فرماتے ہیں اسفن کہتے ہیں چارے کو اور کٹی کھیتی کو اور گیہوں کے درخت کے پتوں کو، اور معقول ان سے مراد ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسف کہتے ہیں بھوسی کو جو اناج کے دانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ابن زید رحم اللہ فرماتے ہیں مراد کھیتوں کے وہ پتے ہیں جنہیں جانور چر چکے ہوں، مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا اور عام خاص کو ہلاک کر دیا، اس کی ساری تدبیریں الٹ ہو گئیں، کوئی بھلائی انہیں نصیب نہ ہوئی، ایسا بھی کوئی ان میں صحیح سالم نہ رہا جو کہ ان کی خبر پہنچائے، جو بھی بچا وہ زخمی ہو کر اس زخم سے پھر جاں بر نہ ہو سکا، خود بادشاہ بھی وہ ایک گوشت کے لوتھڑی کی طرح کا ہو گیا، جوں تو سنا میں پہنچا لیکن وہاں جاتے ہی اس کا کلیجہ پھٹ گیا، اور واقعہ بیان کر ہی چکے ہیں کہ مر گیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا لڑکا یکسوم یمن کا بادشاہ بنا، پھر اس کے دوسرے بھائی مسروق بن ابرہا کو سلطنت ملی۔ اب سیف بن ذی یزن ہمیری کسرا کے دربار میں پہنچا اور اس سے مدد طلب کی تاکہ وہ اہل حبشہ سے لڑے اور یمن ان سے خالی کرائے۔ کسرا نے ان کے ساتھ ایک لشکر جرار کر دیا، اس لشکر نے اہل حبشہ کو شکست دی اور ابرہا کے خاندان سے سلطنت نکل گئی اور پھر قبیلہ ہمیر یہاں کا بادشاہ بن گیا۔ عربوں نے اس پر بڑی خوشی منائی اور چاروں طرف سے مبارکبادیاں وصول ہوئیں۔ ناظرین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ابرہا کے لشکر کے فیل بان اور چڑکٹے کو میں نے مکہ شریف میں دیکھا، دونوں اندھے ہو گئے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اصاف اور نائلہ بتوں کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے جہاں مشرکین اپنی قربانیاں کرتے تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ اس فیل بان کا نام انیسہ تھا۔ بعض تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ ابرہا خود اس چڑھائی میں نہ تھا بلکہ اس نے اپنے لشکر کو باماتحتی شمس بن مقصود کے بھیجا تھا۔ یہ لشکر 20,000 کا تھا اور یہ پرند ان کے اوپر رات کے وقت آئے تھے اور صبح تک ان سب کا ستیہ ناش ہو چکا تھا، لیکن یہ روایت بہت غریب ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ خود ابرہا اشرم حبشی ہی اپنے ساتھ لشکر لے کر آیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے ہر اول کے دستے پر یہ شخص